आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर लग जाना हक है। नजर इंसान को मौत तक पहुंचा देती है। साइंसदान भी कहते हैं कि आंखें ऐसी लहरें जारी करती हैं जैसे गैर मरी होते, जिसको देखती हैं उस पर असरअंदाज होती है, और ये असरात मुस्बत भी हो सकते हैं और ये मनफी भी होते हैं। तो नजर जब लगे तो जवान को कब्र तक पहुंचा देती है। इस उम्मत में सबसे ज्यादा अमवात जो है वो नजर लगने से होंगी, जैसे मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बयान की। नजर लगने की चंद असबाब आपके सामने रखूंगा, जिनमें से एक हसद की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। ये नजर हसरत की वजह से भी लग सकती है, फिर मोहब्बत की नजर का लगना, यानी कि मोहब्बत की नजर भी लग जाती है, फिर दोस्तों जन्नात की नजर भी लग जाती है। जिक्र अज़कार का छोड़ देना, ये भी नजर बद का सबब हो सकता है। नुमाइश करना, ये भी नजर का सबब हो सकता है। अब नजर बद की चंद अलामात वो मैं आपके सामने रखूंगा, जैसे अचानक गिर जाना या बेहोशी का तारी हो जाना। इसी तरह चेहरे की रंगत की जो तब्दीली होती है, यह भी एक अलामत है नजर लगने की, कि चेहरे पर दाग धब्बे छाइयां बन जाती हैं। इसी तरह बच्चों का रोना, जरूरत से ज्यादा बालों का गिरना भी, दर्द का आंखों और कनपट्टियों से शुरू होकर सर की जानब फैलना, बहुत ज्यादा पसीना माथे पर और कमर पर आना। या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन कलमात के साथ हिफाजत फरमाया करते थे। कुरान और हदीस के हवाले से मैंने चीजें आपके सामने रखी, टोट के बताता हूँ, चाहे किसी का दिल करे वो कर ले या ना करे, मगर ये शरीयत में मना नहीं, क्योंकि नजर जो है अक्ल में आने वाली चीज नहीं, इसलिए उसका इलाज भी ऐसा ही तजवीज़ किया जाता है जो अक्ल में नहीं आता। क्योंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर के लिए गुस्ल का पानी, यानी कि जिसकी नजर लगी है उसके गुस्ल का पानी या उसके वजू का पानी इस्तेमाल मरीज को करवाया है। तो इसी तरह ये तमाम चीजें मैंने आपके सामने रखी। ये लोग जो बाद ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिन्हें ना शरीयत का इल्म है, तो उन लोगों के पास जाने से गुरेज करना चाहिए, बल्कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलमात, जो दुआएं हमें अता की हैं, उनसे हमें मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, आज का मौजू नजर बद के मुतल्लिक़। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल ऐनु हक़्क़ुन, नजर लग जाना हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के अक्सर लोगों को क़ज़ा क़दर के बाद नजर से मौत आती है। नजर बद जो है इंसान को बुलंदी से गहराइयों में भी गिरा देती है। सैयदना हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर बद किसी को लगती है वो बुलंद जगह से नीचे गिर जाता है। इसी तरह लेजर शुआओं की मिसाल कि नजर लगाने वाले की आंख से कोई ऐसी तस्वीर रखने वाली शुआ निकलती है जो निशाना बनने वाले को नुकसान पहुंचाती है। साइंसदान भी कहते हैं कि आंखें ऐसी लहरें जारी करती हैं जैसे गैर मरी होते, जिसको देखती हैं उस पर असरअंदाज होती है, और ये असरात मुस्बत भी हो सकते हैं और ये मनफी भी होते हैं। इंसान की आंखों से जो लहरें निकलती हैं वो दूसरे जिस्म पर असरअंदाज होती है। इसी को नजर लगना कहते हैं। और हुजूर ने जो फरमाया, बुखारी और मुस्लिम में जो हदीस मुबारक है, अल ऐनु हक़, कि नजर का लगना बरहक है। तो नजर जब लगे तो जवान को कब्र तक पहुंचा देती है और ऊंट को हंडिया तक पहुंचा देती है। नजर असर रखती है और ये मौत का सबब भी बन जाती है। इस उम्मत में सबसे ज्यादा अमवात जो है वो नजर लगने से होंगी, जैसे मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बयान की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाती तो वो नजर होती। दोस्तों, तकदीर पर सबकत तो नहीं ले जा सकती, क्योंकि होता तो वही है जो अल्लाह ताला चाहता है, और नजर में भी असर तब ही होता है जब अल्लाह ताला चाहता है। अगर
اللہ نہ چاہے تو نظر بھی اثر نہیں کرتی۔ نظر انسانوں کو بھی لگ جاتی ہے، جانوروں کو بھی لگ جاتی ہے، اور بے جان چیزوں کو بھی لگ جاتی ہے، پھلدار درختوں کو بھی لگ جاتی ہے، فصلوں کو لگ جاتی ہے، کاروبار کو بھی لگ جاتی ہے۔ نظر لگنے کی چند اسباب آپ کے سامنے رکھوں گا، جن میں سے ایک حسد کی وجہ سے، نظر بد حسد کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سورہ فلق، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ نظر حسرت کی وجہ سے بھی لگ سکتی ہے۔ بعض دفعہ حسرت کی جو نگاہ ہوتی ہے یہ بھی منفی اثر رکھتی ہے اور انسان کو نظر لگ جاتی ہے۔ ایک شخص نے کسی شخص کو حسرت کی نگاہ سے دیکھا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے اور میرے پاس نہیں۔ جو محرومی کی نگاہ ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں اور ذی نعمت شخص کو نظر لگ جایا کرتی ہے۔ پھر محبت کی نظر کا لگنا، یعنی کہ محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو محبت کی نظر کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب انسان محبت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو یا اپنی کسی چیز کو تو اس کے اندر فخر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی توجہ اس چیز کی طرف چلی جاتی ہے۔ جیسے اگر اس کا بہترین گھر ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر بڑا بہترین ہے، میرے بیٹے بڑے اچھے ہیں۔ تو اس طرح کی جب وہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان پر فخر کرتا ہے اور اس وجہ سے نظر لگ جاتی ہے، کیوں کہ اس کو یہ بھی ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ میرا بڑا اچھا گھر ہے، بارک اللہ۔ جب یہ الفاظ کہے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی جائے گی تو جو نظر کے منفی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی ایسی کوئی بات کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ساتھ کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی گاڑی ہے، ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا نوجوان ہے، ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے۔ پھر دوستو جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جنات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں اور ہم کو نظر نہیں آتے، پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص سامنے سے وار کرے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بچنے کے معاملات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دشمن آپ سے چھپ کر آپ پر وار کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، پھر کس طرح آپ جو ہے وہ اس کے وار سے بچیں گے۔ تو اب جنات چونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہے اور نظر ان کی بھی لگ جاتی ہے تو ان سے کس طرح بچا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے۔ سارے دشمن تمہاری نظر سے پوشیدہ ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لی جائے گی تو جو بھی چھپی ہوئی چیز ہے وہ بھی اگر تم پر وار کرے گی تو اس کا اثر تم پر نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی انسان پناہ لے لیتا ہے تو جنات کے شر سے، نفس کے شر سے، انسانوں کے شر سے، شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ذکر و اذکار کا چھوڑ دینا یہ بھی نظر بد کا سبب ہو سکتا ہے۔ جب انسان ذکر و اذکار چھوڑ دیتا ہے تو جس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ جب ڈال انسان سامنے کر لیتا ہے تو وہ تیر کو روک لیتا ہے، اسی طرح انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، تلاوت قرآن اللہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو وہ اس تیر کو اس سے روک لیتا ہے۔ کیونکہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، سورہ فلق پڑھیں گے، سورہ ناس پڑھیں گے تو ایک نور کا حالہ آپ کے جسم کی حفاظت کرے گا اور پھر کسی کی نظر جو ہے وہ آپ کو نہیں لگے گی۔ تو یہ صورتیں جو ہے انسان کو نظر سے حفاظت کے لیے 3 مرتبہ صبح پڑھنی چاہیے، 3 مرتبہ شام کو پڑھنی چاہیے۔ نمائش کرنا یہ بھی نظر کا سبب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا گھر دیا، اس میں آپ رہیں، اچھا لباس دیا،
وہ پہنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اچھی گاڑی دی ہے اس کو استعمال کریں، لیکن نمائش نہ کریں، کیونکہ جب ہم کسی چیز کی نمائش کریں گے تو پھر ہم نظروں میں آ جائیں گے۔ جیسے اشفاق احمد، ان کا ایک فقرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے آدھے دکھ نمائش کی وجہ سے، یعنی کہ ہم نمائش کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ پھر دوستو، اگر یہ تمام احتیاطیں کرنے کے باوجود نظر لگ جاتی ہے، جیسے ذکر اذکار بھی کیے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، صدقہ بھی دیا، اور اس کے باوجود بھی اگر نظر لگ جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اور تقدیر دو قسم کی ہے، ایک معلق ہے جو کہ دعا سے ٹل جاتی ہے، ذکر و اذکار اور صدقے سے ٹل جاتی ہے، دوسری تقدیر مبرم ہے کہ یہ ٹلتی نہیں، اور اس کے لیے سوائے صبر کے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، التجا کرتا رہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ لوگ جو بعض ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جنہیں نہ شریعت کا علم ہے، تو ان لوگوں کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات، جو دعائیں ہمیں عطا کی ہیں، ان سے ہمیں مدد لینی چاہیے۔ اب نظر بد کی چند علامات وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جیسے اچانک گر جانا یا بے ہوشی کا طاری ہو جانا، یہ نظر بد کی علامات میں سے علامت ہے۔ ابو عبداللہ نباجی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے اونٹ کے ساتھ قافلے میں جا رہا تھا، تو میرا اونٹ بڑا خوبصورت تھا، تو اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کہ مشہور تھا کہ اس کی نظر بد جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ تو مجھ سے لوگ کہنے لگے کہ ابو عبداللہ تم اپنے اونٹ کی حفاظت کرنا، کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے۔ تو ابو عبداللہ نباجی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے اونٹ کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو چلتے ہوئے ایک موقع ایسا آیا کہ ابو عبداللہ نباجی اپنے اونٹ کے پاس نہ تھے، اس شخص کو موقع مل گیا، وہ آگے بڑھا، اس نے نظر بد سے اسے دیکھا، وہ اونٹ نیچے گر گیا۔ ابو عبداللہ نباجی کو خبر ہوئی، وہ واپس آئے، انہوں نے کلمات پڑھے، دعا پڑھی، تو ان کا اونٹ جو تھا وہ درست ہو گیا، اور نظر لگانے والے کی نظر جو تھی، آنکھ، وہ خراب ہو گئی۔ سو ہمیں وہی دعا اور کلمات جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح چہرے کی رنگت کی جو تبدیلی ہوتی ہے، یہ بھی ایک علامت ہے نظر لگنے کی، کہ چہرے پر داغ دبے، چھائیاں بن جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک لڑکی کو دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اس کو نظر لگی ہے، سو اس کو نظر کا دم کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو معلوم ہوا چہرے کی رنگت کی تبدیلی بھی جو ہے وہ ان علامات میں سے ایک ہے۔ پھر جسم کا لاغر اور کمزور ہو جانا، یہ بھی نظر بد سے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے پاس پہنچے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بچے بڑے کمزور ہیں۔ آپ نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ بچے لاغر اور کمزور کیوں ہیں؟ کیا تم ان کو خوراک نہیں دیتی، ان کو کھانے کے لیے نہیں دیتی؟ تو اسماء بنت امیس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں کو جو ہے وہ جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو دم کرو۔ اسی طرح بچوں کا رونا، یہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے نظر کا دم کیوں نہیں کرتے؟ تو معلوم ہوا نظر لگ جاتی ہے، مگر آج ہم جس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، ہم ڈاکٹروں کے علاوہ کسی طرف جانا ہی پسند نہیں کرتے، یا
ہم ان کلمات کو جو ہمیں حدیث میں بتائے گئے ہیں ان سے مدد نہیں لیتے، حالانکہ یہ نظر جو ہے اس کا توڑ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے آیات مقدسہ تلاوت کریں، یا جو حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں ارشاد فرمائی ہے وہ پڑھیں۔ ضرورت سے زیادہ بالوں کا گرنا بھی یہ بھی نظر بد کا سبب ہو سکتا ہے۔ پھر درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں تک پھیل جانا، یہ بھی نظر بد کا سبب ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ پسینہ ماتھے پر اور کمر پر آنا، یہ بھی نظر بد کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی علامات ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں جو کلمات عطا کر کیے ہیں ان کی مدد سے ہم نظر بد کا جو ہے وہ علاج بھی کر سکیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل رکھی ہے۔ یہ صورتیں جو ہیں جادو کی حفاظت کے لیے بھی اور نظر بد کے لیے بھی کمال کا وظیفہ ہے۔ تو یہ دو صورتیں اتنی تاثیر رکھتی ہیں کہ انسان جادو سے بھی اس کو پڑھ کر اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور نظر بد سے بھی انسان اس کو پڑھ کر اپنی حفاظت جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ دو صورتیں ضرور اپنے ورد میں رکھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بتائے ہوئے علاج ہے کہ بجائے ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھریں اور ادھر ادھر دیکھتے پھریں، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ علاج بتائے ہیں تو ہمیں یہ علاج جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور بھی جو ہے دعائیں فرمائی ہیں، جن میں حضور نے فرمایا اللہم بارک فیہ ولا یضرہ، اے اللہ اس چیز میں برکت دے اور اسے ضرر نہ پہنچا۔ تو یہ بھی ہمیں چاہیے کہ بعض دفعہ ہم یہ کلمات جو ہیں وہ پڑھیں۔ پھر سورہ قلم کی جو آیت مقدسہ میں 51 نمبر، وہ بھی انسان کو اگر نظر بد لگ جائے تو اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بعض نے 3 دفعہ بھی کہا، بعض نے 11 دفعہ بھی کہا، تو جو سورت جو ہے یہ آیات پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح آخری 2 سورتیں جو ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کلمات کے ساتھ حفاظت فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اور ہر شیطان، زہریلے جانور اور نقصان پہنچانے والے نظر کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ کلمات بھی پڑھ کر، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کے لیے پڑھے، تو یہ پڑھ کر بھی ہمیں دم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم زیادہ ڈاکٹروں کی طرف دوڑتے ہیں مگر علاج تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس رکھا ہے کہ اگر آپ کسی بندے کے پاس نہیں بھی جانا چاہتے تو یہ کلمات جو حضور نے ارشاد فرمائے ہیں یہ خود پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں تاکہ آپ کے بچوں کی جو ہے وہ حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح اور بھی کلمات ہیں، یہ دعا بھی آئی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا بھی جو ہے وہ آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا جو وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی ارشاد فرمائی بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وسعہا، اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے۔ اب وقت چونکہ قریب ہے، ورنہ اور بھی دعائیں جو ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ 2-3 ٹوٹکے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی، ٹوٹکے بتاتا ہوں، چاہے کسی کا دل کرے وہ کر لے یا نہ کرے، مگر یہ شریعت میں منع نہیں کہ کوئی کہے کہ حدیث سے دکھاؤ یا فلاں چیز سے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نظر بد اور جادو سے حفاظت کے لیے آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب 2-3 ٹوٹکے بتاتا ہوں میں جلدی سے۔
اگر کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے تو پھٹکڑی آپ لے لیں، پھٹکڑی پر آیت الکرسی آپ پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جس کو نظر لگی ہے اس کے جسم کے اوپر آپ 7 مرتبہ اس پھٹکڑی کو گھمائیں۔ وارنے کے بعد اسے توے کے اوپر جلنے کے لیے رکھ دیں، وہ پھٹکڑی جو ہے وہ جل جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس پھٹکڑی کو جو ہے وہ توڑ دیں کسی چیز سے اور پھر اسے پھینک دیں۔ اسی طرح مرچ سیاہ آپ لے لیں، 7 مرچیں لے کر اس کے اوپر آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اسی طرح جسم کے اوپر 7 مرتبہ آپ جو ہیں وہ گھمائیں اور اس کے بعد اسے پھر آگ کے اوپر رکھ دیں۔ وہ مرچیں جو ہیں پٹاخے کی طرح جو ہے بکھر جائیں گی اور نظر کا اثر جو ہے وہ اتر جائے گا۔ اسی طرح لال مرچ جو ہوتی ہے سرخ ڈنڈی والی خشک، وہ آپ لے لیں اور اسے بھی اسی طرح اس کے اوپر سورہ کوثر بھی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھ کر آپ 7 مرتبہ اس کو گھمائیں اور پھر اسے جلا دیں۔ اگر آپ کو کھانسی نہیں ہوتی، کیونکہ مرض کی تاثیر ہے کہ آپ کو کھانسی ہوگی یا آنکھوں سے آنسو بہیں گے یا ناک سے پانی بہے گا، اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر نظر ہے، اور یہ کریں گے تو یہ نظر جو ہے وہ اتر جائے گی، کیونکہ نظر جو ہے عقل میں آنے والی چیز نہیں، اس لیے اس کا علاج بھی ایسا ہی تجویز کیا جاتا ہے جو عقل میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے لیے غسل کا پانی، یعنی کہ جس کی نظر لگی ہے اس کے غسل کا پانی یا اس کے وضو کا پانی استعمال مریض کو کروایا ہے۔ تو اسی طرح یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، مگر سب سے بہتر چیز ان میں سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر ہے کہ آپ اپنے بچوں پر ہر روز رات کے وقت 3 مرتبہ پڑھ کے ان کو پھونکیں، اپنے ہاتھوں پر پھونک لیں اور پھر یوں ایسے کریں اور پھر دوبارہ ایسے اس طرح کر دیں، ہاتھوں کو واپس نہیں لٹانا۔ اللہ رب العزت ہمیں نظر بد سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔